जब 60 साल का हो जाता है इंसान तो तकरीबन जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, वो तो ये कह सकता है कि मेरे पास पूरा वक्त नहीं था, अगर मिल जाता तो मैं भी राह हक पर आ जाता। 60 साल तक गुनाह करते रहे, 60 साल से कुछ पहले हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे और राह हक पर आ जाएंगे। मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 326 में फरमाते हैं, वो उम्र के जिसके बाद अल्लाह ताला आदमी के उज़्र को कबूल नहीं करता 60 बरस की है। हिकमत से भरा एक जुमला जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम अगर देखें तो हमारी जिंदगी में तकरीबन 4 किस्म के अदवार आते हैं। बचपन, खेल और खिलौने, जवानी, शहवत और ताकत, अधेड़ उम्री जिसे हम 40 साल की उम्र तकरीबन कह सकते हैं, उस उम्र में जिम्मेदारियां और माल जमा करने की ख्वाहिश, और इसके बाद जब 60 साल का हो जाता है इंसान तो तकरीबन जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं वो आ जाता है। ये 4 अदवार हमारी जिंदगी में होते हैं। इस बुढ़ापे में जब इंसान को पता चलता है कि उसकी जिंदगी खात्मे की तरफ जा रही है, वक्त आखिर आ गया है, सेहत साथ छोड़ रही है, जिस्म की ताकत खत्म हो रही है, अब उसको दुनियावी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती, अब उससे अपने आखिरत की फिक्र हो जाती है। ये वो वक्त है जिसके बारे में मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है। इसको समझने के लिए एक मिसाल का सहारा लेते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक तालीमी साल होता है जिसमें साल भर बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसके बाद उनसे इम्तिहान लिया जाता है। इसी तरह से अगर कोई एक ऐसा बच्चा जो साल भर तालीम हासिल करता है लेकिन उसकी निस्बत एक ऐसा बच्चा जो 3-4 महीने लेट शामिल होता है उस तालीमी साल में और उसे पढ़ने के लिए बमुश्किल 6-8 महीने मिलते हैं, अब ये दोनों जब इम्तिहान देते हैं और इम्तिहान के बाद ये अगर दोनों ही फेल हो जाते हैं तो वो बच्चा है कि जो तकरीबन 6-8 महीने देर से आया था, वो तो ये कह सकता है कि मेरे पास पूरा वक्त नहीं था, अगर मिल जाता तो मैं भी पास हो सकता था। लेकिन वो बच्चा कि जिसने पूरे साल तालीम हासिल की थी, अगर वो फेल हो जाए तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा शख्स जो बुढ़ापे में मरता है, 60 साल के बाद दुनिया से जाता है, तो परवरदिगार आलम के सामने वो कोई उज़्र पेश करने के लायक नहीं है। लेकिन वो शख्स कि जो 30-40 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया है, जवानी में चला गया है, वो इतना सा उज़्र पेश कर सकता है, कह सकता है कि मुझे मजीद मोहलत मिलती तो शायद मैं राह हक पर आ जाता। बस इतना सा बारीक सा ये पहलू है जिसे समझने की जरूरत है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तौबा का वक्त खत्म हो गया है, ये सिर्फ उज़्र पेश करने की बात है। तौबा का वक्त आखिरी हिचकी से पहले तक खुला है। कोई ये ना समझे कि हम 60 साल तक गुनाह करते रहे, 60 साल से कुछ पहले हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे और राह हक पर आ जाएंगे, तौबा कबूल कर ली जाएगी। तौबा का मामला बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ उज़्र पेश करना, यानी एक वजाहत करना अपनी गलती की, या किसी तरह से कोई बात कर पाना, अपनी नाअहली के लिए कोई दलील दे सकना, इसके बारे में मौला ने ये फरमान जारी किया है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, करोड़ों का माल जमा करके जायदाद और ज़मीनें बनाना और ताकतवर बन जाना, समझना कि मैं कामयाब हूँ, कामरान हूँ। ये शख्स कामयाब और कामरान नहीं है, इस पर गुनाहों ने कब्जा कर लिया है। मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 327 में फरमाते हैं, जिस पर गुनाह काबू पा ले वो कामरान नहीं, और शर के जरिए गलबा पाने वाला हकीकतन मगलूब है। गुनाह जब इंसान को काबू करता है तो कैसे वो कामरानी हासिल करता है, कामयाबी हासिल करता है, ये क्या होता है? मिसाल के तौर पर सूद का कारोबार, कोई नशावर चीज बेचने का कारोबार, कोई किसी को धोखा और फरेब के जरिए माल जमा करना हो, किसी तरीके से चोरी का माल बेचना हो, कोई मिलावट करके किसी तरह से पैसा कमाना हो और उससे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, करोड़ों का माल जमा करके जायदाद और ज़मीनें बनाना और ताकतवर बन जाना, समझना कि मैं कामयाब हूँ, कामरान हूँ। ये शख्स कामयाब और कामरान नहीं है, इस पर गुनाहों ने कब्जा कर लिया है, इसको काबू में कर लिया है। अब अगर ये इस कारोबार को छोड़ना भी चाहता है तो छोड़ नहीं सकता। उसे पता है कि जैसे ही मैं इस कारोबार को छोड़ूंगा या कुछ करना चाहूंगा मैं नहीं कर सकता, और इस तरह से जो मैंने पैसा कमाया है मैं इसे ना बचा सकूंगा, ना कमा सकूंगा, ना संभाल सकूंगा। यानी ये कब्जे में आ चुका उन गुनाहों के, और वो समझता है कि उसने बहुत कुछ जो हासिल किया है ये उसकी कामयाबी है। ये हरगिज उसकी कामयाबी नहीं है। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शर के जरिए किसी को काबू करना, यानी हम जो झूठ बोलकर किसी तरह से कोई जंग जीत लेते हैं,
ہم کسی کی کمزوری کا جب کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی دکھتی رگ ہے, تو جب بھی ہمیں کہیں جیتنا ہوتا ہے, کہیں اس کو نیچا دکھانا ہوتا ہے, تو ہم فوراً اس رگ کو دبا دیتے ہیں, اس کی مظلومیت سے, اس کی کمزوری سے کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مقابلہ جب ہی ہوتا ہے جب دونوں پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں اور برابر کی طاقت رکھتے ہوں, برابر کے ہوں. اس وقت پھر آپ کی جیت اور ہار کا فیصلہ یقینی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی فائنینشلی طور پر کمزور ہو, جسمانی طور پر کمزور ہو, یا اس کی کوئی دکھتی رگ, کوئی کمزوری آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں, یا آپ اپنی طاقت کا, اپنے پیسے کا, یا اپنے تعلقات کا آپ اس سے کوئی مقابلہ کرتے ہوئے جیت جاتے ہیں اور اس پر قابو پا لیتے ہیں, اسے نیچا دکھاتے ہیں, یہ ہرگز آپ کی کامیابی نہیں ہے. مولا نے یہ دونوں باتیں واضح کر کے بتایا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے. کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرنی, کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. کہیں اگر کوئی آپ پر کوئی مقابلہ کسی طرح سے اگر کوئی مسلط کر بھی دیتا ہے تو بھی اتنا ہی اس سے مقابلہ کرنا ہے, اتنی ہی طاقت کا استعمال کرنا ہے جتنی طاقت وہ رکھتا ہے. بڑھ چڑھ کر اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے والا کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. مانگتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ فقیر نہیں, اسے بھکاری کہتے ہیں. جو رات کو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور سو جاتا ہے اور اسے کل کے کمانے کی یا کھانے کی فکر نہیں ہوتی ہے. اپنے آس پاس نظر رکھیے, کم از کم اتنی ضرور کیجئے کہ کوئی فاقے سے یا دوائی کے نہ ہونے سے مر نہ جائے. مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 328 میں فرماتے ہیں, خداوند عالم نے دولت مندوں کے مال میں فقیروں کا رزق مقرر کیا ہے, لہٰذا اگر کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے تو اس لیے کہ دولت مند نے دولت کو سمیٹ لیا ہے اور خدائے بزرگ و برتر ان سے اس کا مواخذہ کرنے والا ہے. آپ علیہ السلام کے اس فرمان میں دو الفاظ ایسے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک ہے فقیر اور دوسرا ہے دولت مند. ہر وہ شخص کے جو آپ کو سڑک پر مانگتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ فقیر نہیں, اسے بھکاری کہتے ہیں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اسے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, یا وہ اس چیز کا حقدار بھی ہے یا نہیں. لیکن فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی کم ہو اور اس کے اخراجات زیادہ ہوں, اس پر ڈیپینڈ کرنے والے گھر کے افراد زیادہ ہوں, یا اس کے اتنے آمدنی کم ہو کہ وہ بچوں کی تعلیم پوری نہ کر پاتا ہو, یا جو بیمار ہوں ان کی دوائی کا خرچ نہ اٹھا سکتا ہو. ایسا شخص بھی غریب ہے جس کے حقیقی اخراجات پورے نہ ہوتا ہوں. اس کی خواہشات کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن کم از کم جو ضروری اس کے اخراجات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. جو اخراجات پورے نہیں کر پاتا ہے ایسا شخص, اسے بھی فقیر کہتے ہیں. اور دولت مند کسی وڈیرے کو, کسی فیکٹری مالک کو یا ایسے شخص کو نہیں کہتے کہ وہ کاروبار اس کا چل رہا ہو, پیسہ اس کے پاس بہت ہو, وہ تو دولت مند ہے ہی. لیکن وہ شخص بھی دولت مند ہے جو رات کو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور سو جاتا ہے اور اسے کل کے کمانے کی یا کھانے کی فکر نہیں ہوتی ہے. ایسا شخص بھی دولت مند ہے. اور اس کے آس پاس اگر پڑوس میں, اس کے رشتہ داروں میں, اس کے محلے شہر میں اگر کوئی ایسا غریب جو کسی فاقے کی وجہ سے پریشان ہے, مصیبت میں ہے, بیماری کی وجہ سے اذیت میں ہے, علاج کے لیے دوا کے پیسے نہیں ہیں, وہ اس کی مصیبت اور اذیت کی جو ذمہ داری ہے, اس کے جو فاقوں کا ذمہ دار ہے, وہ دولت مند ہے جو اس کے آس پاس کہیں رہتا ہے یا اس کے رشتہ داروں میں ہوتا ہے. اور اس طرح سے جو شخص بھی مر جاتا ہے یا بیمار ہوتا ہے اس کا جواب دہ بھی ایسے ہی دولت مند ہے. اور جو دولت مند اس کے جواب دہ ہیں ان سے وہ پروردگار عالم خوب پوچھنے والا ہے. کوشش کیجئے, اپنے آس پاس نظر رکھیے, کم از کم اتنی ضرور کیجئے کہ کوئی فاقے سے یا دوائی کے نہ ہونے سے مر نہ جائے, ورنہ آپ ہم سب جواب دہ ہیں. ہمیں وقت سے زیادہ کام کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کام کرنا پڑے گا, یا ہمیں کسی کی غلطی کی وجہ سے جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں ہمیں اس میں بڑھ کر اس کی ذمہ داریوں میں جا کر بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 329 میں فرماتے ہیں, سچا عذر پیش کرنے سے یہ زیادہ وقی ہے کہ عذر کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہماری عزت و تکریم کے بارے میں مولا امام علی علیہ السلام کو کس قدر فکر ہے, آپ کتنا ہمارا خیال رکھتے ہیں, آپ کے اس فرمان سے واضح ہو جاتا ہے. اگر ہم آپ کے اس فرمان کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ہمارے روزمرہ کے معاملات میں جو ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, جو پریشانیاں دیکھتے ہیں, وہ کم سے کم تر بلکہ ختم ہو سکتی ہیں.
ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا بزنس کرتے ہیں، ہم پر کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہم جب ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کوئی کمی خامی کوتاہی رہ جاتی ہے، اور پھر ہمیں کسی نہ کسی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے کہ آخر اس ذمہ داری میں کمی کہاں رہ گئی، کیوں رہ گئی اور ایسا کیوں ہوا. ہم کتنا ہی مخلص ہو کر محنت کے ساتھ، تہہ دل سے، دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہم کتنا ہی کوئی بھی کام کریں، کچھ نہ کچھ کہیں کسی کی وجہ سے رہ جاتا ہے، کسی مسئلے کی وجہ سے کوئی کمی خامی رہ جاتی ہے اور ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے. آپ علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہمیں اپنے کام کو، اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح سے پلان کرنا چاہیے، مینج کرنا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہ رہ جائے. اگر کوئی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں وقت سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کام کرنا پڑے گا، یا ہمیں کسی کی غلطی کی وجہ سے جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں ہمیں اس میں بڑھ کر اس کی ذمہ داریوں میں جا کر بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں کرنا چاہیے. یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی کے سامنے جواب دہ ہوں. لاکھ ہم حق پر ہیں، ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن جب ہم کسی کے سامنے صفائی پیش کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنی غلطی نہ ہونے کی بات ہم اگر کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کہیں نہ کہیں ہماری عزت میں، احترام میں کوئی نہ کوئی کمی آ رہی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں ایسی ہمیں کوئی ذلت کا سامنا یا ندامت کا سامنا ضرور ہو رہا ہوتا ہے کہ جو آپ حق پر ہو اس صورت میں بھی آپ کو وہ صفائی پیش کرنا، عذر پیش کرنا آپ کی ایک ذلت کا باعث بن رہا ہوتا ہے. اس معمولی سی ذلت کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے، کسی کے آگے جواب دہ نہ ہونا پڑے، اس کے لیے اپنے کام کو مینج کیجئے، اپنی ذمہ داریوں کو بطریقِ احسان ادا کیجئے، اور اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی کام یا محنت کرنی پڑے تو ضرور کیجئے. یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ہمیں ان کا ادراک ہی نہیں ہوتا. ہم مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس طرح کی کفران نعمت سے ہمیشہ بچنا چاہیے. مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 330 میں فرماتے ہیں، اللہ کا کم سے کم حق جو تم پر عائد ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کی نعمتوں سے گناہوں میں مدد نہ لو. کفران نعمت یعنی اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کرنا، اس کا کفر کرنا، انکار کرنا. اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو کہ اس کی نعمتیں کون سی ہیں. مثال کے طور پر ان آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے ہم جو بات کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پیروں کی جو ہماری حرکت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ہمیں ان کا ادراک ہی نہیں ہوتا. ہم مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ بھی نہ سمجھنا ایک کفران نعمت کا پہلا درجہ ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان نعمتوں کو ان آنکھوں سے دیکھے بھی، ہاتھوں سے محسوس بھی کرے، کانوں سے سنے بھی، ہر طرح سے اس کی نعمتوں کا ذائقہ چکھے بھی، لیکن اس کا شکر ادا نہ کرے. یہ دوسرا درجہ ہے نافرمانی کا، کفران نعمت کا. اس کے بعد تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ انسان ان تمام نعمتوں کو دیکھے بھی، ان چیزوں کو سمجھے بھی، لیکن ان کا شکر ادا نہ کرنے کے علاوہ وہ ان کی نافرمانی کرے، اس پروردگار کے احکامات کو ماننے سے انکار کرے، اس کی نافرمانی کرے. یہ اس کی نعمتوں کے انکار کا تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ کفران نعمت کرنے والا شخص نعمتوں کو جانتا بھی ہے، نعمتوں کو سمجھتا بھی ہے، اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال بھی کرتا ہے. یعنی وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو گناہ تو ہے لیکن اس کی نعمتوں کے ذریعے سے وہ گناہ کرتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ گناہ گار ہوتا ہے. ان آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے، زبان کے ذریعے، وہ اپنے ہاتھوں پیروں کے ذریعے اس طرح کے کام کرتا ہے جس سے وہ گناہ گار ہوتا ہے. یہ کفران نعمت کا سب سے بڑا درجہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. اس پروردگار عالم کی ہر لمحہ، اس کی دی ہوئی ہر سانس ہم پر ایک احسان ہے، ایک نعمت ہے. اس کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس طرح کی کفران نعمت سے ہمیشہ بچنا چاہیے. ان کے عقیدے کمزور ہو چکے ہوں، جسمانی طور پر کمزور ہو چکے ہوں، یا وہ کسی طرح سے کاہلی کا شکار ہوں یا سستی کا شکار ہوں، وہ اپنے فرائض انجام نہ دے رہے ہوں، اس پروردگار عالم کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے ہر وہ کام کرے جس کی اس وقت اشد ضرورت ہو. مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 331 میں فرماتے ہیں، جب کاہل اور ناکارہ افراد عمل میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ عقل مندوں کے لیے ادائے فرض کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے.
ہر دور میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی طرح سے معاشرے کی اصلاح کرنا، اس پروردگار کے جو بتائے ہوئے قوانین ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، ان کا نفاذ کرنا، لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا، اب چاہے وہ علماء ہو یا حکماء ہو، کوئی حکومت کرنے والے ہوں، ارباب اختیار ہوں، یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں، باقاعدہ سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن کسی بھی وجہ سے، چاہے ان کے عقیدے کمزور ہو چکے ہوں، جسمانی طور پر کمزور ہو چکے ہوں، یا وہ کسی طرح سے کاہلی کا شکار ہوں یا سستی کا شکار ہوں، وہ اپنے فرائض انجام نہ دے رہے ہوں، ایسے میں ان عقل مند لوگوں کو چاہیے کہ جو ان کی ذمہ داری نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں معاشرے میں آگے بڑھنا چاہیے، عملی اقدامات اٹھانے چاہیے، اور وہ جو ایک گیپ آ گیا ہے جو حکمران اور علماء پورا نہیں کر پا رہے، اس گیپ کو پر کرنے کے لیے اس پروردگار عالم کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے ہر وہ کام کرے جس کی اس وقت اشد ضرورت ہو۔ یہ وہ عمل ہے کہ جسے پروردگار عالم بہت پسند کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو وہ ثواب دیتا ہے، جو وہ اجر دیتا ہے، وہ کسی نعمت اور کسی مال غنیمت سے کم نہیں ہے۔ اس کے ملک میں، اس کے دور حکومت میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جو خلاف شریعت ہے۔ اس طرح کے تمام کاموں پر اسے پابندی عائد کرنی چاہیے، اور اگر وہ اس پروردگار کی رضا کے مطابق ہیں تو اس پر عمل کرتے ہوئے نہ کبھی ہچکچائے اور نہ کبھی ڈرے۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 332 میں فرماتے ہیں، حکام اللہ کی سرزمین میں اس کے پاسبان ہیں۔ حکمران ہو، بادشاہ ہو، کہیں کا سلطان ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ جہاں حکومت کرتا ہے اپنے وطن میں، پروردگار عالم کی جو شریعت ہے اس کو نافذ کرے، اس کے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرے۔ اس کے ملک میں عدل اور انصاف ہونا چاہیے، وہاں مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے، تمام معاملات کو جب بھی وہ کہیں ترتیب دینے لگے تو مذہبی جو معاملات ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان کی پوری اس کو چاہیے کہ آزادی دے، اس کو کوئی بھی قوانین بناتے ہوئے ان کو ضرور مد نظر رکھے، ان کے ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ امر بالمعروف خود بھی کرے اور نہی عن المنکر بھی پابندی سے کرتا رہے، یعنی اس کے ملک میں، اس کے دور حکومت میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جو خلاف شریعت ہے۔ اس طرح کے تمام کاموں پر اسے پابندی عائد کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی قوانین بنائے یا کچھ بھی کرنے لگے تو ہمیشہ اس بات کو تول لے کہ وہ قوانین کہیں اس پروردگار عالم کی شریعت کے، اس کے حکم کے مخالف تو نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے مخالف ہیں تو انہیں ترک کرے، اس کی مخالفت کرے، اور اگر وہ اس پروردگار کی رضا کے مطابق ہیں تو اس پر عمل کرتے ہوئے نہ کبھی ہچکچائے اور نہ کبھی ڈرے۔ چاہے اندرونی معاملات ہوں یا بین الاقوامی معاملات ہوں، ہر معاملے میں اسے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے فیصلے کو ہمیشہ اسے سر بلند رکھنا ہے، اسے ترجیح دینی ہے، اور فیصلہ کرتے ہوئے اس کے کہنے کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری اسے پوری کرنی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اور اس کے ملک میں ہونے والی جو تمام برائیاں ہیں سب کا ذمہ دار ہے اور اس پروردگار عالم کے سامنے جواب دہ ہے۔ مومن اندر سے کتنا ہی غمگین، دکھی کیوں نہ ہو، پریشان کیوں نہ ہو، وہ اپنے چہرے پر سکون اور اطمینان کو ظاہر کرتا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، ہمت اور حوصلے سے کام لیتا ہے، کبھی دل نہیں چھوڑتا، کبھی دل چھوٹا نہیں کرتا، کبھی شکوہ اور گلہ نہیں کرتا۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 333 میں فرماتے ہیں، مومن کے چہرے پر بشاشت اور دل میں غم و اندو ہوتا ہے، ہمت اس کی بلند ہے اور اپنے دل میں وہ اپنے کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے۔ آپ علیہ السلام مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن اندر سے کتنا ہی غمگین، دکھی کیوں نہ ہو، پریشان کیوں نہ ہو، وہ اپنے چہرے پر سکون اور اطمینان کو ظاہر کرتا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے جو چہرے کی پریشانی سے لوگ یہ اندازہ کر سکیں کہ وہ پریشان حال ہے یا مصیبت زدہ ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ تر و تازہ اور حشاش بشاش رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خود کو کمتر سمجھتا ہے، ذلیل و خوار سمجھتا ہے، کبھی نہیں سمجھتا اتنا کہ وہ باعزت ہے جو وہ اکڑ کر چلے یا لوگوں کے سامنے خود کو نمایاں نہیں کرتا، سر بلندی کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ سر بلندی کو برا سمجھتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو زیادہ عزت دیں، زیادہ احترام کریں، اسے کہیں اونچی جگہ پر بٹھائیں، اس کے آگے پیچھے پھریں،
یہ اس کی کوشش کبھی نہیں رہتی. وہ شہرت کو بھی پسند نہیں کرتا, یعنی مشہور ہونے کے لیے, شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتا. جو بھی کام کرتا ہے اس پروردگار کی مرضی کے مطابق کرتا ہے. اس کا غم بے پایاں اور ہمت بلند ہوتی ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ہمت جو ہوتی ہے وہ بلند ہوتی ہے, حوصلہ بہت ہوتا ہے. وہ کسی بھی معاملے میں ہمت اور حوصلے سے کام لیتا ہے, کبھی دل نہیں چھوڑتا, کبھی دل چھوٹا نہیں کرتا, کبھی شکوہ اور گلہ نہیں کرتا. وہ ہمیشہ اچھے فیصلے کرتا ہے. بہت خاموش, ہمہ وقت مشغول, شاکر, صابر, فکر میں غرق, دست طلب بڑھانے میں بخیل, خوش خلق اور نرم طبیعت ہوتا ہے. زیادہ تر خاموش رہتا ہے, مصروف دکھائی دیتا ہے, صبر کرتا ہے, کبھی فارغ دکھائی نہیں دیتا کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں کھڑا ہوا ہے, بلا وجہ کی خوش گپیوں میں مصروف ہے. ایسا کرتا ہوا کبھی دکھائی نہیں دیتا. ہمیشہ وہ معاملات کے معاملے میں, لوگوں کے معاملات میں مصروف رہتا ہے, فکر مند رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. ان کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے یا کس طرح سے ان معاملات کو حل کرنا ہے, ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہے. کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, ہمیشہ دستے سوال کے لیے, کسی طرح سے کچھ مانگنے کے لیے وہ ہمیشہ بخیل رہتا ہے. مطلب کبھی بھی ایسا کرنے کو بہتر نہیں سمجھتا کہ وہ کسی سے کچھ مانگے, کچھ طلب کرے. ہمیشہ اس کے پاس جو ہوتا ہے صرف اسی پر قناعت کرتا ہے. خوش اخلاق ہوتا ہے, نرم طبیعت ہوتا ہے, ہمیشہ بات کرتے میں اس کا لہجہ بڑا نرم ہوتا ہے, کبھی سختی سے جواب نہیں دیتا. اس پر تنقید بھی ہو تو بڑے تحمل سے اس کو سنتا ہے اور پھر اس کا اطمینان کے ساتھ نرم لہجے سے جواب دیتا ہے. اور اس کا نفس پتھر سے زیادہ سخت اور وہ خود غلام سے زیادہ متواضع ہوتا ہے. اس کا نفس جو ہوتا ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے, اسے کبھی پگھلنے نہیں دیتا, اس پر گناہ کبھی اثر نہیں کرتے, اس پر خواہشات کبھی غالب نہیں آتی. ایسے تمام معاملات میں خود کو پتھر سے زیادہ مضبوط کر لیتا ہے اور خواہشات کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. یہ اوصاف ہیں جو ہمیں اپنے اندر تلاش کرنے چاہیے, اگر نہیں ہے تو انہیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بڑے ہوتے تک اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے, بڑی مضبوط عادت بن جاتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, فریب دیتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے, اس لیے اس کے لیے ہم بہت ساری خواہشات اور بہت ساری امیدیں بناتے ہیں. 50 100 سال کے ہم پلاننگز کرتے ہیں. مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 334 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی بندہ مدت حیات اور اس کے انجام کو دیکھے تو امیدوں اور ان کے فریب سے نفرت کرنے لگے. بندہ اگر مدت حیات کے انجام کو دیکھ لے تو وہ امیدوں کے اور خواہشات کے فریب سے بچ سکتا ہے. آئیے پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ مدت حیات اور اس کا جو انجام ہے وہ ہم کیسے دیکھیں, کیا دیکھنے کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے. انسان بچپن سے جو چیز سیکھتا ہے, جو سمجھتا ہے, جو اسے پڑھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, وہ اس وقت کے ساتھ ساتھ وہ جب شعور حاصل کرتا ہے تو وہ اس کا علم بن جاتا ہے. اور لیکن ایک لاشعوری طور پر وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے, آبزرو کر رہا ہوتا ہے, جو شاید وہ پڑھتا تو نہیں ہے لیکن صرف دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ بھی ایک لاشعوری طور پر اس کی عادت بنتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. تقریباً ہر گھر میں یہی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن اگر اس گھر کے لوگ جھوٹ بولتے ہوں تو وہ بچپن سے ہی بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین میں سے یا کوئی گھر کے افراد میں سے لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کو وہ لاشعوری طور پر آبزرو کرتا چلا جاتا ہے, اور بڑے ہوتے تک اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے, بڑی مضبوط عادت بن جاتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, فریب دیتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ لاشعوری طور پر اس کی عادت ہوتی ہے. لیکن وہ جانتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس کو وہ دوسروں کے لیے سمجھتا ہے کہ دوسرے ایسا کریں گے تو صحیح ہوگا اور انہیں کرنا چاہیے, لیکن لاشعوری طور پر وہ خود ایسا نہیں کرتا. بالکل اسی طرح سے ہم نے ایک اور چیز بھی نوٹس کی ہوگی کہ ہم بچپن سے جب بھی اپنے بارے میں کبھی بات کرتے تھے یا کسی بہن بھائی یا والدین کے کسی کے بارے میں جب ہم کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے یا وہ مر جائیں گے یا موت کا کوئی ایسا لفظ, کوئی بات ان کے بارے میں ہم کہنا چاہتے تھے یا کہتے تھے تو ہمیں فوراً ٹوک دیا جاتا تھا کہ نہیں, اللہ نہ کرے ایسا نہیں کہتے. موت کے بارے میں, مرنے کے بارے میں اللہ نہ کرے کہ تم مرو یا اللہ نہ کرے کہ فلاں مرے, ایسا نہ ہو, موت خدا نہ خواستہ کسی کو آئے, ہمارے یہاں ایسا کچھ نہ ہو. اس طرح کی باتیں بچپن سے ہمیں سمجھائی جاتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, لاشعوری طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موت جو ہے وہ کسی دشمن کے لیے ہے, موت کسی دوسرے کے لیے, ہمارے موت نہیں آئے گی, اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. یہ باتیں جو بچپن سے ہم سنتے ہیں لاشعوری طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں, تربیت ہماری ہو رہی ہوتی ہے کہ موت
हमें नहीं आएगी। ऐसे में अगर दादा दादी का या किसी का इंतकाल हो जाता है तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि सब बहुत रो रहे होते हैं, बहुत उसका अफसोस कर रहे होते हैं, दुख मना रहे होते हैं। तो इससे भी एक लाशऊरी तौर पर एक मैसेज जा रहा होता है कि इसने मरना तो नहीं था क्योंकि हमारा था ये, लेकिन एक ऐसा हो गया है तो शायद अब कम से कम हमारे साथ तो नहीं होगा। ये हम वैसे जरूर पढ़ते हैं कि मौत सबको आएगी, हमें बताया जाता है सब कुछ होगा, हर शख्स मरेगा, हर शख्स ने मौत का मजा चखना है, ये सारी चीजें हम शऊरी तौर पर पढ़ रहे होते हैं। लाशऊरी तौर पर समझ यही रहे होते हैं कि हमें मौत नहीं आएगी। बस एक यही वजह है कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमने हमेशा यहाँ रहना है, इसलिए उसके लिए हम बहुत सारी ख्वाहिशात और बहुत सारी उम्मीदें बनाते हैं। 50-50, 100-100 साल के हम प्लानिंग्स करते हैं। अगर लाशऊरी तौर पर हमें ये पता हो कि हमें एक ना एक दिन चले जाना है, कोई पता नहीं मौत हमारे दाएं खड़ी है या बाएं, किस वक्त हमें आन दबोचे, अगर हमें ये बेयकीनी हो, जिंदगी की बेयकीनी हो, तो कोई वजह नहीं है कि इंसान ख्वाहिशात में या उम्मीदों में अपने वक्त को ज़ाया करे और वो आखिरत को भूल जाए और इस तरह से वो ख्वाहिशात और उम्मीदों के धोखे में आए। वो कभी ऐसा धोखे में नहीं आ सकता अगर वो मुद्दत हयात को जान ले, यानी पता हो कि ये थोड़ी सी है या बिल्कुल नहीं है, ये जल्द खत्म होने वाली है। ऐसे में वो कभी भी उम्मीदों से धोखा नहीं खाएगा। अब चाहे बिजली के बिल में, चाहे गैस के बिल में, चाहे किसी भी चीज में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप जब ये चीजें मान लेते हैं तो वो आपके साथ कितनी ही ज्यादती करता चला जाए, आपको इसका कोई हक नहीं पहुंचता कि आप आवाज उठाएं, क्योंकि आप लिख कर दे चुके हैं, साइन कर चुके हैं। मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 336 में फरमाते हैं, जिससे मांगा जाए वो उस वक्त तक आजाद है जब तक वादा ना कर ले। कोई ऐप डाउनलोड करनी हो, किसी किस्म का कोई आपको मुआहदा करना हो, एग्रीमेंट करना हो, कोई टेलीफोन, बिजली, गैस के कोई आपको कनेक्शन लेने हो, कोई दुकान किराए पे लेनी हो, कोई मकान किराए पे लेना हो, कुछ भी इस किस्म का करना हो, हम उस वक्त बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं, सिर्फ अपना मकसद हल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने जब भी कोई ऐप डाउनलोड की है तो उसकी ना कभी पॉलिसी को पढ़ा है, ना कभी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है, बस आई एग्री आया और क्लिक कर दिया। इसी तरह से जब हमें कोई दुकान, कोई मकान पसंद आ जाता है तो एग्रीमेंट करते हुए हम ना टेनेंसी एग्रीमेंट को पढ़ते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कोई मुआहदा डिटेल्स है हम उससे डिस्कस करते हैं, बस आखिरी पेज पर गए, साइन किया, आई एग्री, ओके। इसी तरह से हमें अगर कोई कनेक्शन लगवाना है, किसी कंपनी से कोई मुआहदा करना है, तो हम उसके भी जितने फॉर्म होते हैं उस पर अपनी इंफॉर्मेशन उसको देने के बाद बगैर उसको पढ़े एंड तक जाते हैं और जाकर उसके ऊपर जहां जहां हमारे सिग्नेचर्स होते हैं जस्ट वहां सिग्नेचर किए और डन। इसके अलावा कोई हमें कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई बैंक अकाउंट हो, कुछ भी ऐसा करना हो, बस वहां पे जो फॉर्म फिल करके देना होता है वो सब कुछ बगैर पढ़े सिर्फ साइन कर देते हैं। मौला यहाँ पर हमें रोकते हैं। आप फरमाते हैं कि ये वो वक्त है कि जहां गौर व फिक्र करने का वक्त है, सोचने समझने का वक्त है। अगर यहाँ पर बिन सोचे आप साइन कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने जो कुछ उसमें लिखा है सबको मान लिया है। मिसाल के तौर पर हमने देखा है कि कंपनी अमूमन ये लिख देती है कि आखिरी फैसले का हक हमारे पास है। अब आपके हाथ पैर कट चुके हैं, आप सब उसको फैसले का हक दे चुके हैं, अब वो आपके साथ स्याह करे सफेद करे, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मनोहन उसके हर फैसले को मानना होगा। अब चाहे बिजली के बिल में, चाहे गैस के बिल में, चाहे किसी भी चीज में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप जब ये चीजें मान लेते हैं तो वो आपके साथ कितनी ही ज्यादती करता चला जाए, आपको इसका कोई हक नहीं पहुंचता कि आप आवाज उठाएं, क्योंकि आप लिख कर दे चुके हैं, साइन कर चुके हैं। वो वक्त था कि जब हमें सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि आखिर आखिरी फैसले का हक इसके पास क्यों है, क्यों ये कोई भी बात जो इस वक्त फैसला हो रहा है उससे फिर जाने का या उसको बदल देने का हक क्यों रखता है। कभी इस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। इस पर अगर कोई आवाज उठती तो शायद ये फैसला आज ना होता, शायद ये कंपनियां अपनी मनमानी ना कर रही होती। किसी तरह से कोर्ट में जाने के साफ तौर पर लिख दिया जाता है कि कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए जा सकते। क्यों भाई, कोर्ट में पेश क्यों नहीं किए जा सकते? काश ये कोई आवाज उठाता, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं सोचते, सिर्फ साइन कर देते हैं। मौला फरमाते हैं कि जब भी कोई मुआहदा करने लगो, कोई वादा करने लगो, किसी से कोई बात फाइनल करने लगो, तो अच्छी तरह से गौर व फिक्र कर लो, सोच लो, समझ लो, उसके बाद तुम्हारे पास सिवाय उस पर अमल करने के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए उस वक्त सोचें, बाद में सोचने या उससे मुआहदे से फिर जाने का आपके पास हक नहीं है। हमें चल कर जाना है, वहां तक खुद पहुंचना है,
کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے، ہمیں جدوجہد کرنی ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ تیر کام کرے گا، اس کے بعد ہماری یہ دعا کام کرے گی۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 337 میں فرماتے ہیں، جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر چلائے کمان کے تیر چلانے والا۔ کسی بھی بات کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے اگر کسی مثال کا سہارا دیا جائے تو سمجھنے والے کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نے اس حکمت میں جس مثال کا سہارا لیا ہے، یعنی تیر کمان اور چلائے کمان کا جو آپ نے ایک سہارا لیا ہے، جو ایک مثال ہمارے سامنے پیش کیا، پرفیکٹ ہے، بالکل درست اور شاندار ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان دعا مانگے تو قبول نہیں ہوگی، نہیں، دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بالکل یہ سمجھنا ہے کہ جیسے کمان تو ہے، تیر تو ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ڈوری نہیں ہے، وہ چلائے کمان نہیں ہے جس میں رکھ کر ہمیں تیر چلانا تھا۔ یہ تیر، یہ دعا کام تو کر سکتی ہے، یہ اپنے ہدف تک تو پہنچ سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے عمل نہ کیا، یعنی چل کر اس ہدف تک نہ پہنچے، اس ٹارگٹ تک ہم نے پہنچ کر خود اس تیر کو اس پہ نہ مارا، اس وقت تک ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، یہ تیر ہمارا ہدف پر نہیں پہنچے گا۔ کیونکہ چلائے کمان ٹوٹا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمیں چل کر جانا ہے، وہاں تک خود پہنچنا ہے، کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے، ہمیں جدوجہد کرنی ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ تیر کام کرے گا، اس کے بعد ہماری یہ دعا کام کرے گی۔ لیکن ہم یہاں تھوڑا تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہیں پر کمان میں رکھ کر وہ تیر چلا دیا تو کیا ہوگا؟ یعنی یہیں کھڑے کھڑے ہم بغیر کسی کوشش کے صرف دعا کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ تیر یہیں گر جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی پاؤں پر گر کر ہمیں زخمی کر دے۔ یعنی اگر ہم صرف دعائیں مانگتے رہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش نہ کریں ان حالات سے نکلنے کی، اس مشکل کو حل کرنے کی، اور صرف دعا کرتے ہیں تو ایسا ہوگا کہ وہ مشکلات ہمیں نقصان پہنچاتی رہیں گی، ہم زخمی ہوتے رہیں گے اور ہم پریشان اور مصیبت زدہ رہیں گے۔ اگر کوشش نہیں کرتے، صرف دعا مانگتے رہتے ہیں، تو اس کا بالکل یہی آپ نے جو مثال دی ہے پرفیکٹ ہے، درست ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے، محنت کیجئے، دوسروں کے تجربوں سے بھی فائدہ اٹھائیے، ان سے رائے اور مشورہ لیجئے، وہاں تک پہنچ جائیے جہاں تک آپ کا ٹارگٹ ہے، اور اس کے بعد دعا کیجئے، وہ پروردگار عالم آپ کے مسائل، آپ کی مشکلات ضرور حل کرے گا، آپ اپنے مقصد تک ضرور پہنچ پائیں گے اور اپنی منزل حاصل کریں گے۔ یہ علم حاصل کیسے کیا جائے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے جس سے نفس میں علم رچ بس جائے؟ بڑے آسانی سے، بڑے اچھے طریقے سے، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، خواتین ہو، مرد ہو، وہ اسے بڑی جلدی جو ہے نا اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 338 میں فرماتے ہیں، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو نفس میں رچ بس جائے، اور ایک وہ جو صرف سن لیا گیا ہو، اور سنا سنایا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں راسخ نہ ہو۔ یعنی ایک علم تو وہ ہے کہ جو روح میں، نفس میں رچ بس جاتا ہے، ہمارے اندر اتر جاتا ہے، ذہن نشین ہو جاتا ہے، جو ہمارے دماغوں میں نقش ہو جاتا ہے، اور ایک وہ جو صرف سنا سنایا ہوتا ہے اور جہاں سنتے ہیں بس وہ وہی رہ جاتا ہے، کوئی خاص کارآمد نہیں ہے۔ یعنی جو نفس میں رچ بس جائے وہ علم کارآمد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ علم حاصل کیسے کیا جائے، یہ کون سا طریقہ کار ہے جس سے نفس میں علم رچ بس جائے۔ یہ بات تو طے ہے کہ قرآن و سنت اور احادیث اور روایات جو ہیں اور ائمہ تارین کی جو زندگی ہے، جو اصحاب کرام کی زندگی ہے، وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم نے وہ واقعات جو قرآن میں بتائے گئے، وہ حالات جو اس وقت کے تھے، وہ سنتیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں، وہ احادیث و روایات جو ہم پڑھتے ہیں، وہ ہم نے ہوتی ہوئی اگر دیکھی ہوتی تو ہم پر اثر انداز ہوتی، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ واقعات ہوتے جو قرآن میں بیان کیے گئے، تو اس کا بڑا اثر ہوتا۔ وہ طریقہ ایسا تھا کہ ہمارے اندر وہ رچ بس جاتا۔ اب ہم تو مجبور ہیں کہ ہم نہ اس دور میں تھے، نہ ہم آج کے دور میں اس دور کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ ہم جو کتابوں میں لکھا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے، اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اسے ذہن نشین کریں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ ہمارے اندر نفس میں ہمارے رچ بس سکتا ہے، ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ لیکن یہ پڑھنے کی عادت تو تقریباً ہم لوگ ختم کر ہی چکے ہیں۔ آج کے جدید دور میں
جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر میڈیا پر ڈرامے اور فلمیں بنی ہوئی ہیں وہ بڑی تیزی سے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، حالانکہ اس میں نیگیٹو چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور لوگ اس نیگیٹو کو بڑے آسانی سے بڑے اچھے طریقے سے، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو بوڑھا ہو کوئی بھی ہو، خواتین ہو مرد ہو، وہ اسے بڑی جلدی جو ہے نا اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اپنے اندر اتار لیتے ہیں، لیکن ہم نے اس سے پازیٹیو طریقے سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اسلامک موویز بنائیں، ڈرامے بنائیں، ایسے ڈرامے بنائیں ائمہ تارین کی زندگی کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق، ہم کچھ ڈرامے لکھ کر آج کے دور کے مطابق اگر کچھ ایسے ڈرامے بنائیں جو شریعت کے مطابق ہوں، جو دینی اصولوں کے مطابق ہوں، ان کو اگر ہم سمجھتے ہوئے اس پر کوئی ڈرامے تحریر کریں، کوئی فلمیں بنائیں، کچھ موویز ایسی بنائیں، تو وہ ہمارے دماغوں پر اچھا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس کے ذریعے ہم وہ علم حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے نفس میں رچ بس سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے اس جدید دور میں اس طریقے کو بھی آزمائیں، اور یقیناً آزما چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام پر جو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، جو موویز موجود ہیں نیٹ کے اوپر، جو بہت سارے ڈرامے موجود ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم اس دور میں تھے، اور وہ ہمارے اندر وہ تمام تر معلومات جو ہے بڑی آسانی سے وہ رچ بس جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے اندر رہتی ہے، اور بڑی تبدیلی ہمارے کردار میں لانے کا باعث بنتی ہے۔ ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں ہمارے وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں، جو بہت دولت رکھتے ہیں اور ان کے پاس وقت بھی ہے، نئی نسل ہے، انہیں چاہیے کہ اس طرح کے ڈراموں کی طرف، فلموں کی طرف توجہ دیں اور اس طرح کے ڈرامے اور فلمیں بنا کر میڈیا پر لائیں اور لوگوں کو اس طریقے سے اس طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ کہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے حالات اچھے ہوں۔ جب بھی فیصلہ کرنے لگیں ان دو چیزوں کو سامنے ضرور رکھیں، ادروائز فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ انتظار کیجئے۔ جب یہ دو چیزیں ہوں تو اچھا فیصلہ کیجئے۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 339 میں فرماتے ہیں، اصابت رائے اقبال و دولت سے وابستہ ہے، اگر یہ ہے تو وہ بھی ہوتی ہے، اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی معاملہ انجام دینے لگتا ہے، کوئی کام کرنے لگتا ہے یا کوئی فیصلہ کرنے لگتا ہے، تو وہ اپنے تجربوں سے، دوسروں کے مشوروں سے کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اسے وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے کے بعد ہی کوئی اچھے نتائج حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ نتائج اسی صورت میں اچھے ثابت ہو سکتے ہیں کہ جب اس کے پاس دو چیزیں ضرور ہوں۔ ایک یہ کہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے حالات اچھے ہوں، اس وقت حالات سازگار ہوں اس کام کے معاملے میں، اس کے ساتھ اس کے جو ماحول ہے، جو اس وقت کا وقت ہے، اس کام سے جو متعلق ہے، وہ سب کچھ اس کی موافقت میں ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا یا مال کی کسی طرح سے کمی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں نتائج اچھے نہیں آ سکتے۔ رائے کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو، وہ بہتر طریقے سے اپنا اثر نہیں دکھا سکتی۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیجئے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگے، کوئی بڑا کام کرنے لگے، تو ایسے میں ان دو چیزوں کا خیال رکھیے کہ مال بھی آپ کے پاس فراوانی سے ہونا چاہیے، یا کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جتنی اس مال کی ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت کے حالات آپ کے سازگار ہوں، ملک کے حالات بھی سازگار ہوں، جہاں کام کیا جا رہا ہے وہاں کا ماحول بھی اس سے موافقت رکھتا ہو۔ تمام چیزیں اگر یہ درست ہیں تو آپ کی رائے بھی درست ہے، رائے قائم کرنا بھی آسان ہے اور اس کے نتائج بھی اچھے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نتائج بھی اچھے نہ ہوں گے، رائے بھی کوئی کام نہ کرے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی فیصلہ کرنے لگیں ان دو چیزوں کو سامنے ضرور رکھیں، ادروائز فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ انتظار کیجئے۔ جب یہ دو چیزیں ہوں تو اچھا فیصلہ کیجئے، نتائج بھی اچھے ہوں گے، کامیابی بھی ہوگی۔ بھوکا مرنے لگتا ہے یا بیماری سے مرنے لگتا ہے تو عزت کا سودا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کی معصیت میں کوئی مال خرچ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نعمت ایسی جو اس نے دی ہو وہ اس کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 340 میں فرماتے ہیں، فقر کی زینت پاک دامنی اور تونگری کی زینت شکر ہے۔ انسان کی زندگی میں تین چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، ایک جان، دوسرے عزت اور تیسرے مال۔ سب سے زیادہ جو اسے عزیز ہوتی ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے، دوسرے اس کی عزت اور تیسرے اس کا مال ہوتا ہے۔ جہاں بھی کبھی عزت پہ بات بنتی ہے وہ اس مال کو خرچ کر دیتا ہے، اور جہاں بھی جان کا مسئلہ آتا ہے یعنی بھوکا مرنے لگتا ہے یا بیماری سے مرنے لگتا ہے تو عزت کا سودا کرنا پڑ جاتا ہے۔ لفظ بہت تلخ ہیں، بہت مشکل ہیں ان کی ادائیگی کرنا،
لیکن انسان جب افلاس میں ہوتا ہے، غربت اور تنگدستی کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، ناداری کا سامنا کرتا ہے، ایسے برے حالات میں جب وہ اپنے اور اپنی اولاد کو تنگدستی کی وجہ سے مشکلات اور مصیبت میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کے پاس مال تو ہوتا نہیں، اگر وہ ایسے میں اپنے دامن کو پاک رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یہ اس کی فقر کی زینت ہے۔ اس زینت کی قدر اس پروردگار کو بہت ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ حالات کتنے ہی تلخ اور کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، عزت اور پاک دامنی کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ اور اسی طرح سے جس کے پاس مال بہت زیادہ آ جائے، اس کے پاس فراوانی ہو مال کے اور آتے رہنے کا اس کو علم ہو، اسے چاہیے کہ شکر کا دامن نہ چھوڑے۔ اس کی زینت یہی ہے کہ وہ سجدہ شکر بجا لائے، اور جتنی نعمتیں اس کے پاس ہیں ان کا حق یہی ہے کہ ان کو اسی طرح سے خرچ کرے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کی معصیت میں کوئی مال خرچ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نعمت ایسی جو اس نے دی ہو وہ اس کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو، اس چیز کا خیال ادا کرے، یہی شکر کرنے کا صحیح حق ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف، اس سے زیادہ نقصان اس کو پہنچاؤں اور میرا وار اس کے وار سے زیادہ سخت اور بھاری ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں ختم ہونا ہوتا ہے، وہ ظلم اور زیادتی ساری زندگی ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہے، اس زیادتی کا ایک دن اختتام ہو جاتا ہے۔ یقیناً میری طرح ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ جب بھی میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو، مجھے کوئی نقصان پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے، تو جوابی طور پر میں بھی اس کو اس سے زیادہ تکلیف، اس سے زیادہ نقصان اس کو پہنچاؤں اور میرا وار اس کے وار سے زیادہ سخت اور بھاری ہونا چاہیے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں اور عموماً ایسا کر بھی گزرتے ہیں یا پھر ایسا نہیں کر پاتے ہیں۔ ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہاں سے جوابی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا نقصان جو ہوا تھا مزید نقصان ہو جائے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ہمارا نقصان کم سے کم ہو، لیکن ہم اس کا مقابلہ بھی کریں اور دوسرے کو منہ توڑ جواب بھی دیں۔ یہ ایک تقریباً ہر شخص کے اندر اس کا ایک فطری عمل ہوتا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا نقصان زیادہ نہ ہو، لیکن ہم اس کو جواب بھی دیں، اس کو اس کی سزا بھی ملے۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 341 میں فرماتے ہیں، ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ یعنی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی شخص زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ کچھ دیر کا ہوتا ہے، کچھ عرصے کا ہوتا ہے، لیکن اگر پوری زندگی کا بھی ہو تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ختم ہونا ہوتا ہے۔ وہ ظلم اور زیادتی ساری زندگی ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہے، اس زیادتی کا ایک دن اختتام ہو جاتا ہے۔ وہ ظلم جو ہم پر ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن اس ظالم کو جو اس کی سزا ملنی ہے اس سزا کا اختتام نہیں ہے، اس زندگی میں اس کے لیے موت نہیں ہے جو اس کا چھٹکارا بن جائے، اس کا اختتام نہیں ہے۔ اس کی سزا کتنی طویل ہوگی، کتنی سخت ہوگی، وہ آج کی سزا سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارا بدلہ یا ہمیں جو تکلیف پہنچائی گئی ہے ظاہر ہے اس سے جو بڑھ کر ہم اسے دینا چاہتے ہیں وہ اس کو ضرور ملے گا اور ہم مزید نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم مولا کے اس فرمان پر عمل کریں اور اپنی حفاظت کرتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ اس ظالم کو اس کا جواب نہ دیں، تاکہ اس کو سزا ملے تو سخت ترین سزا ملے۔ وہ اگر جب اس کا خمیازہ بھگتے یا پروردگار عالم جب اس کے ساتھ اس کا انصاف کرنے پر آئے تو اس کو اس کی کڑی سے کڑی سزا مل سکے۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 342 میں فرماتے ہیں، سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے۔ دولت مندی، آخر یہ دولت مندی کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ کون دولت مند ہے، یا میں جتنی دولت کما چکا ہوں تو کیا دولت مند ہو گیا ہوں؟ یہ جو دولت کا میرا جو ایک اکاؤنٹ ہے، جو میرا ایک دولت کا ایک گراف بنتا چلا جا رہا ہے، یہ گراف میرا کہاں تک جائے گا کہ جس کے بعد یہ پتا چل سکے کہ ہاں آج میں دولت مند ہو چکا۔ یہ دولت مندی اسی وقت انسان کی ہوتی ہے کہ جب اس کو کسی ایک پوائنٹ پر جا کر، کسی ایک نقطے پر جا کر اس کو یہ احساس ہو کہ ہاں اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے اب کچھ اور نہیں چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے تسکین کا، یہ وہ نقطہ ہے اطمینان کا، یہ وہ پوائنٹ ہے۔ اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے شاید ہماری زندگیاں کم پڑ جاتی ہیں۔ ہم ہمیشہ خواہشات کے لیے اور کمانے کے لیے، اس دنیا کو مسخر کرنے کے لیے ساری زندگیاں لگا دیتے ہیں، لیکن اس نقطہ اطمینان اور تسکین تک نہیں پہنچ پاتے۔
لیکن ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کہ ہم جہاں چاہیں اس کو اس نقطے کو لگا کر یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بس آج ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق انسان اگر زندگی میں جس جگہ پر بھی ہے، جس مقام پر بھی ہے، جتنی بھی دولت اور وہ ثروت رکھتا ہے، اگر وہیں پر یہ محسوس کر لے کہ میں آج دولت مند ہو چکا ہوں اور اب مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے، مجھے یہیں پر رکنے کے بعد اب اس دولت کو جو میرے پاس ہے اسے مجھے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی استعمال کرنا ہے، بس یہی وہ نقطہ ہے۔ اسے جب آپ چاہیں، جہاں چاہیں زندگی کے مقام پر اس نقطے کو لگا کر آپ دولت مند ہو سکتے ہیں۔ ان کا ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہوتا ہے جو انہیں آخرت کے دن ان کو بالکل اسی طرح دکھایا جائے گا جیسے ہم ویڈیوز کھول کے اپنے موبائل سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ الجھنے دیکھتے دیکھتے سلجھاتے ان کے ہاتھ میں کوئی ایک ایسا سرا آ جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 343 میں فرماتے ہیں، گفتگویں محفوظ ہیں اور دلوں کے بھید جانچے جانے والے ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کے ہاتھوں میں گروی ہے اور لوگوں کے جسموں میں نقص اور عقلوں میں فطور آنے والا ہے، مگر وہ کہ جسے اللہ بچائے رکھے۔ ان میں پوچھنے والا الجھانا چاہتا ہے اور جواب دینے والا بے جانے بوجھے جواب کی زحمت اٹھاتا ہے۔ جو ان میں درست رائے رکھتا ہے اکثر خوشنودی و ناراضگی کے تصورات اسے صحیح رائے سے موڑ دیتے ہیں، اور جو ان میں عقل کے لحاظ سے پختہ ہوتا ہے بہت ممکن ہے کہ ایک نگاہ اس کے دل پر اثر کر دے اور ایک کلمہ اس میں انقلاب پیدا کر دے۔ آپ علیہ السلام کا ہر فرمان ہر دور کے لیے پرفیکٹ رہا ہے، لیکن خاص طور پر یہ فرمان تو ایسا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے آج کے بارے میں ہی بات کی گئی ہو۔ یہ ہمارے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کے بارے میں مولا نے تبصرہ فرمایا ہے، اور یہ ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خاندان کی، لوگوں کی، رشتوں کی، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ویسے کیا، اس کو نقصان پہنچایا، اس سے غلط کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو گفتگویں کرتے ہیں، اس طرح سے جو باتیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ سطحی لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اسی طرح کی باتوں اور اسی طرح کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں۔ ان کے یہ ساری باتیں جس میں یہ سچ بھی بولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، الزام اور تہمت بھی لگاتے ہیں، اور سچے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ سارے ان کے ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہوتا ہے جو انہیں آخرت کے دن ان کو بالکل اسی طرح دکھایا جائے گا جیسے ہم ویڈیوز کھول کے اپنے موبائل سے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس میں وہ لوگ جو اچھے لوگ تھے، جن پر اللہ کا کوئی خاص کرم تھا، وہ ایسے حالات میں بچے رہتے ہیں اور الگ رہتے ہیں، سلجھے رہتے ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دینی معاملات میں، ملکی معاملات میں، سیاسی معاملات میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں ملک کے، یہ سیاسی مسائل ہیں، دین کے معاملات میں وہ ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کرتے بہت باتیں ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکال پاتے، ان کا کوئی حل نہیں نکال پاتے۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے یہ مسائل سب ہوتے ہیں، وہ ان پر بہت کم ڈسکس کرتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں، وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ جو تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہی عموماً لیڈر ہوتے ہیں، یہی حق بات کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس میں نیگیٹو اور پازیٹو دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ان حالات سے فائدہ اٹھانے والے، ذاتی فائدہ اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے ان حالات سے دنیا کو اور دوسروں کو فائدہ دینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عقل بڑی ہوتی ہے، ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے، یہ اسی طرح سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور پازیٹیو سوچتے رہتے ہیں، تو ان میں کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ یہ الجھنے دیکھتے دیکھتے سلجھاتے ان کے ہاتھ میں کوئی ایک ایسا سرا آ جاتا ہے، کوئی ایسا کلمہ یہ سن لیتے ہیں، کوئی ایسی بات یہ سن لیتے ہیں جو ان کے دل اور دماغ کو لگ جاتی ہے، جو ایک انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ یہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، یہ لیڈر بھی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں اگر وہ پازیٹیو چلتے رہیں۔ ان 3 قسم کے لوگوں کو ڈسکس کریں، آپس میں سوچیں ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کوشش کیجئے پہلی کیٹیگری سے نکل کر دوسری میں آئیے، اور اگر دوسری میں ہے تو اس سے نکل کر تیسری کیٹیگری میں آ کر اس نقطے، اس پوائنٹ کی طرف جائیے کہ جو انقلاب کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن عموماً وہ اس کو حاصل کرنے سے پہلے یا تو ناکام ہو جاتے ہیں یا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کا حصول ان کے کسی کام نہیں آتا۔ قرضدار بھی ہوں گے، وہ گناہگار بھی ہوں گے،
وہ وہاں مجبور بھی ہوں گے، اس کا کوئی ازالہ نہ دے سکیں گے، وہ پریشان بھی ہوں گے۔ مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 344 میں فرماتے ہیں، اے گروہ مردم، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ کتنے ہی ایسی باتوں کی امید باندھنے والے ہیں جن تک پہنچتے نہیں، اور ایسے گھر تعمیر کرنے والے ہیں جن میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، اور ایسا مال جمع کرنے والے ہیں جسے چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اسے غلط طریقے سے جمع کیا ہو یا کسی کا حق دبا کر حاصل کیا ہو، اس طرح اسے بطور حرام پایا ہو اور اس کی وجہ سے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہو، تو اس کا وبال لے کر پلٹے اور اپنے پروردگار کے حضور رنج و افسوس کرتے ہوئے جا پہنچے۔ دنیا و آخرت دونوں میں گھاٹا اٹھایا، یہی تو کھلم کھلا گھاٹا ہے۔ جی ہاں، آپ نے اور میں نے اس طرح کا بہت سارا مشاہدہ کر رکھا ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سی امیدیں باندھتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں، اور وہ کچھ ایسا حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں کہ جو ان کی حسرت ہوتی ہے، ان کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، لیکن عموماً وہ اس کو حاصل کرنے سے پہلے یا تو ناکام ہو جاتے ہیں یا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کا حصول ان کے کسی کام نہیں آتا۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنا گھر بنائیں گے، ایک عالیشان زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے ہیں، اور لیکن جب وہ گھر بن جاتا ہے یا اس کے نزدیک پہنچتے ہیں، بنانے کے نزدیک پہنچتے ہیں، تو اس میں انہیں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ مال جمع کرتے ہیں، انہیں مال جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ اسے جمع کرتے رہتے ہیں، وہ جس حال میں ہوتے ہیں اسی حال میں رہتے ہیں، لیکن وہ ایک پلاٹ سے 2 پلاٹ اور پھر 6 پلاٹ اور مکان اور پھر زمینیں اور پھر گاڑیاں، بہت دنیا کی چیزیں وہ جمع کرتے رہتے ہیں، اکٹھے کرتے رہتے ہیں، لیکن صرف ہوتا کیا ہے کہ ان کی زندگی ویسی ہی رہتی ہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا، بس ان کا بینک بیلنس بڑھتا رہتا ہے یا ان کے نام پر وہ فائلیں بڑھتی رہتی ہیں جو ان کے پلاٹ یا زمینیں ہوتی ہیں اور وہ رکھی رہتی ہیں، وہ اسے استعمال نہیں کر پاتے، اسی طرح سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور سب کچھ یہی رہ جاتا ہے۔ افسوس ان لوگوں کے لیے ہے، ڈرنا انہیں چاہیے، سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کر کے اس کو استعمال نہ کیا تو کیا ہوگا، لیکن اگر یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے بھی انہوں نے دوسروں کے حق مارے ہوں گے، مال غصب کیا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کوئی ناجائز طریقے سے مال جمع کیا ہوگا، اس سے چاہے گھر بنایا ہو، اس سے چاہے اپنی خواہشیں پوری کی ہوں یا کرنے کی کوشش کی ہو، یا کسی طرح سے انہوں نے مال اکٹھا کیا ہو لیکن دوسروں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں، ایسے لوگ جب اس پروردگار عالم کے حضور میں حاضر ہوں گے تو وہ خالی ہاتھ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کے قرض دار بھی ہوں گے، وہ گناہ گار بھی ہوں گے، وہ وہاں مجبور بھی ہوں گے، اس کا کوئی ازالہ نہ دے سکیں گے، وہ پریشان بھی ہوں گے، وہ سزا وار بھی ہوں گے۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ عقل کریں، سوچیں، سمجھیں اس بات کو، اور اس دنیا میں رہنے کے لیے بس اتنی ہی کوشش کریں جتنا انہیں استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ جمع کرنے کی خواہش، حسرت، طلب، اسے ختم کرتے ہوئے کوشش کریں کہ دوسروں کے حقوق ادا کریں، اپنے لیے اتنا ہی جمع کریں جتنا استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ اس کے حضور جب جائیں تو آپ کے کندھوں پر کسی کا حق نہ ہو، کسی کا بوجھ نہ ہو، کوئی سزا آپ کے لیے منتظر نہ ہو۔ اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی فلمیں، موویز وغیرہ اس کو دکھانے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کا یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے یہ مومن ہو جائے گا، اس میں بھی ایسی کوئی چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 345 میں فرماتے ہیں، گناہ تک رسائی کا نہ ہونا بھی ایک صورت پاک دامنی کی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں گناہوں تک رسائی کا نہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے ہی ہم موبائل فون کھولتے ہیں تو ہمارا گناہوں کی رسائی شروع ہو جاتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی بڑی ایک سے ایک ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں کہ جو انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں، جیسا وہ چاہتا ہے، جیسی اس کی پسند ہوتی ہے، اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی فلمیں، موویز وغیرہ اس کو دکھانے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی پسند پرووائڈ کرنا اس کا کام ہوتا ہے، اس ٹیکنالوجی کا کام ہوتا ہے۔ بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں تک رسائی نہ ہو یا گناہ ہم تک نہ آئے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جب بھی کوئی شیطانی کام، کوئی شیطانی ویڈیو، کوئی شیطانی مووی، کوئی اس قسم کی فحش چیز کہ جو دین کے خلاف ہو، جو ہمیں گناہ پر اکساتی ہو،
जैसे ही आपके सामने आए तो सिर्फ स्किप मत करें, उसको स्किप करने से पहले डिसलाइक कर दें, उसको डिलीट कर दें, उसको रिमूव कर दें, हो सके तो उसकी रिपोर्ट कर दें कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे दोबारा ना दिखाई जाए। ऐसा बार बार करते रहने से आपका ये जो मोबाइल आपके हाथ में है ये मोमिन हो जाएगा, इसमें भी ऐसी कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, कभी कभार ऐसा होगा कि कोई शैतानी तीर कहीं से आ जाए तो फिर उसे डिसलाइक कर दीजिए, उसे डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, और हमेशा उस चीज को जरूर लाइक कीजिए कि जिसके बारे में आपको लगता है कि ये अल्लाह को पसंद है, ये अल्लाह के अहकामात के मुताबिक है, ये दीन के मुताबिक है, ये शरीयत के मुताबिक है, इसको प्रमोट कीजिए। जो भी चीज ऐसी आपके सामने आए, आपके पास अगर कम वक्त है, आप उसको पूरा नहीं भी देख सकते हैं, तो कोशिश कीजिए उसको लाइक कर दीजिए। शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सवाब भी है, उससे जितने लोग फायदा उठाएंगे वो सवाब आपके हिस्से में लिख दिया जाएगा। हमेशा कोशिश करते रहिए कि ये जो चीज आपके हाथ में है, जैसे मोबाइल या टैब या कंप्यूटर कुछ भी हो, ये हमेशा आप इसका मस्बत इस्तेमाल करें, इसको मनफी इस्तेमाल ना होने दें। ये आपकी रसाई गुनाहों तक रोक भी देगा और आपको नेकियों की तरफ और दीन की तरफ ले जाने में भी आपकी मदद करेगा। इस पॉजिटिव सोच के साथ, मस्बत सोच के साथ इस मोबाइल को इस्तेमाल कीजिए और सवाब कमाइए, गुनाहों से बचिए, दूसरों को भी गुनाहों से रोकिए। ये भी एक सदका जारिया है। बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, फैक्ट्री मालिकान जो होते हैं, वो भी लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं। तो अगर हम कर्ज लेते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है। मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 346 में फरमाते हैं, तुम्हारी आबरू कायम है जिसे दस्ते सवाल दराज करना बहा देता है, लिहाजा ये ख्याल रहे कि किसके आगे अपनी आबरू रेजी कर रहे हो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारी आबरू कायम है। क्या ही बात हो कि हम इस आबरू को कायम रख सकें। उसके बाद आप फरमाते हैं कि जैसे ही तुम किसी के सामने दस्ते सवाल फैलाते हो, यानी अपना हाथ फैलाते हो, कुछ मांगते हो, तुम्हारी आबरू बह जाती है। और ये ख्याल रखो कि जिसके सामने तुम हाथ फैला रहे हो वो तुम्हारी आबरू का ख्याल रख सकता है, जो तुम्हारी आबरू रेजी हो रही है उसको किस हद तक संभाल सकता है या उसका नुकसान कितना कम से कम हो सकता है। हम जो दस्ते सवाल फैलाते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि हम किसी से मदद मांगते हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। जो रकम हमें कम पड़ती है हम किसी से मांग लेते हैं कि वो हमें दे दे तो हमारा ये वक्त गुजर जाए, हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। याद रखिए, जैसे ही किसी से कुछ मांगते हैं तो हम उसकी नज़रों से गिर जाते हैं। अपने इस भरम को कायम रखने के लिए, सफ़ेद पुशी को कायम रखने के लिए जितना हो सके बर्दाश्त कीजिए, किसी के आगे दस्ते सवाल ना फैलाइए। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दस्ते सवाल किसी से उधार मांगने के लिए फैलाते हैं कि हमें वक्ती तौर पर मिल जाए फिर हम उसे वापस कर देंगे। ऐसा करने वाले भी हमेशा यही ख्याल रखते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, फैक्ट्री मालिकान जो होते हैं, वो भी लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं। तो अगर हम कर्ज लेते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है। याद रखिए, बुरी बात है या नहीं ये आप ही जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि दस्ते सवाल फैल जाता है। दूसरों की नज़र में हम थोड़ी देर के लिए ही सही, उस वक्त तक के लिए कि जब तक आप उधार वापस ना करें, हमारा दर्जा उसकी नज़रों में गिर जाता है, हमारी आबरू कम हो जाती है। कोशिश कीजिए कि इस आबरू को कम होने के बजाय, दस्ते सवाल फैलाने के बजाय इस हाथ को ऊपर की तरफ रखिए और कुछ भी दीजिए, थोड़ा ही सही, दूसरों को देने की आदत डालिए, ना कि कुछ लेने की। शुक्रिया।